बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अंतजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना वजलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 111 से सूरह आल इमरान पारा नंबर 4। लन यदुर्रुकुम, वो तुम्हें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदुर्रु किससे है? जो उर्दू जानने वाले हैं गौर करें, अल्फाजों पर गौर किया करें। उर्दू जानने वाले स्पेशली, थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए और मराठी वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उर्दू वालों के लिए ये अल्फाज समझ जाएंगे अगर आप लोग उसमें से रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये यदुर्रु किससे है? जरर पहुंचाने से। जरर पहुंचाना यानी कि तकलीफ पहुंचाना। इल्ला अजन, मगर थोड़ी सी तकलीफ। वहीं युकातिलुकुम, और अगर वो तुमसे लड़े, युवल्लुकुमुल अदबार, तो वो पीठ फेर देंगे तुमसे। सुम्मा ला युनसरून, फिर नहीं वो मदद किए जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से उन्हीं की बात हो रही है, यहूदियों की बात हो रही है कि ये लोग कैसे हैं कि बस छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि ये ऐसे नहीं कि कोई बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े अगर है तो तुम्हारे से लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, नहीं, बल्कि इसमें छोटी छोटी चीजें जैसे गाली देना, बुरा भला कहना, तुम्हारे यानी कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना, गलत प्रोपागेंडे करना, सताना, ये इसके सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। वो ऐसे काम ही बस वो कर सकते। और रहा इनके दूसरे जवान मर्दों के तरह मुकाबले में आना, तो इसके अंदर इनकी सकत नहीं है। और ये अगर करें भी तो बुरी तरह पिटकर भाग खड़े होंगे। तो इस वक्त मुनाफिक भी इनकी कुछ मदद नहीं कर सकेंगे, जो इनसे हमेशा साथी रखते थे, इनके साथ हमेशा दोस्तियां रखते थे, बातचीतें करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा अगर वक्त आएगा तो ये भी उनका साथ नहीं देंगे और मदद को पहुंचने के वादे करते हैं। और अहले किताब के हक में ये पेशन गोई हरफ बहरफ सही हुई। फिर तो ये लोग कैसे हैं कि सिर्फ जितनी इनकी छोटी छोटी तकलीफें यहाँ पर, इल्ला अजन से क्या मुराद है कि छोटी छोटी तकलीफें वो मुसलमानों को दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर और अगर उनको जंगों में बुलाया जाए तो वो क्या करेंगे? आएंगे और मुंह फेरकर पीठ फेरकर भाग जाएंगे। जुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लता, और मुसल्लत कर दी गई, डाल दी गई, जुर्रिबत डाल दी गई, चिपका दी गई उनके ऊपर जिल्लत, ऐना मा सुक़िफ़ू, जहां कहीं भी वो पाए जाएंगे। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, मगर अल्लाह की पनाह के साथ, व हब्लिम मिनन्नास, और लोगों की पनाह के साथ, व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ। व दुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई, अलैहिमुल मस्कना, इनके ऊपर मस्कनत, मोहताजी। और ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये किस वजह से था? ये इस सबब था कि ये कुफ्र करते थे अल्लाह की आयतों के साथ। वयक़्तुलूनल अंबिया, और कत्ल करते थे अंबिया को, बिगैर हक, ना हक। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इस वजह से था कि इन्होंने नाफरमानी की और वो ज्यादतियां करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए इनके बारे में आ रहा है, यहूदियों के बारे में आ रहा है कि ये लोगों ने क्या, यहूद का अंजाम यहाँ पर बता दिया गया। सबसे पहले यहूद की जो कबीला था बनु कैनका, हमने पढ़ा बनु कैनका के बारे में, बनु नुज़ैर के बारे में, बनु कुरैज़ा के बारे में। तो ये लोगों का जो सबसे पहले जो बनु कैनका जो कबीला था, उसको जिला वतन किया गया, मतलब वतन से निकाल दिया गया उन लोगों को। ये उनकी जिल्लत थी, उनके ऊपर इतनी जिल्लत आई एक वक्त में। फिर जो बनु नज़ीर और बनु खुरैजा की बारी आई तो वो कत्ल कर दिए गए, लौंडी और गुलाम बना दिए गए। फिर इसी तरीके से कई बार हजरत उमर ने इन्हें वहां से कई जगह उस वक्त वहां से निकाल दिया। नजरान के ईसाइयों ने फिर जिजिया देना कबूल कर लिया और अहले जिम्मे की हैसियत से उनको फिर वहां पर रहने की इजाजत दे दी। यानी कि फिर कुछ लोग तो वहां से भाग खड़े हो गए और कुछ लोगों को फिर हजरत उमर ने उनके ऊपर जिजिया लगा दिया। तो इसी तरीके से वो हर जगह जलीलो ख्वार हुए। और फिर क्या इनके हक में ये बात बेहतर ना थी कि वो इस्लाम कबूल करके इज्जत वाली जिंदगी गुजारते? पीछे जैसे आया उनके लिए कि मन अहलल किताब लकाना खैरुल लहुम, कि वो ईमान लाते तो ये उनके लिए बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लाया, उस वजह से क्या हुआ
یہ ہر جگہ پھر وہ ذلیل ہوئے، گمراہ ہوئے۔ اب موجودہ اسرائیلی حکومت کی بھی بنیاد دیکھیے کہ اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے نا کہ یہاں پر یہود کی ذلت کی اسباب بیان کیے جا رہے، وجوہات بیان کیے جا رہے۔ سب سے پہلے کیا وجہ ہے ان کی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کر لی، اللہ کی حدوں سے بڑھ گئے، یعنی کہ حد سے بڑھ جانا ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا۔ تو بڑے بڑے جرائم پر یہ دلیر ہو گئے، جیسے کہ اللہ کی آیات ہی سے انکار کر دینا، انہیں چھپا لینا، اس میں بدل دینا، تحریف کر دینا، انبیاء کے قتل کے بھی پھر انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ پھر جس بدبختی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ذلت، رسوائی، محتاجی ہمیشہ ان کے مقدر کر دی گئی۔ اور اس سے بچاؤ کی دو صورتیں بتائی گئی، ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں، اور دوسری یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے سائے تلے رہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھے، لیکن دنیا بھر میں در بدر پھرتے رہے، اور 1947 میں 3 عیسائی حکومتیں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے کیا کیا، مختصر خطے پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی، جسے کئی ممالک نے تسلیم ہی نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو یعنی کہ نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔ اور آج بھی اسرائیل کو دیکھیے کہ امریکہ کی اس کو مکمل حمایت حاصل ہے، مکمل اس کا سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے دم قدم سے یہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے۔ اگر امریکہ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے تو فوراً اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہود مغضوب علیہم ہے، تو اس طرح آج کا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مغضوب علیہم بن چکا ہے۔ یہ ان کی باتیں بتائی اس لیے جا رہی ہے، اس لیے ہم کو بتایا گیا تھا کہ ہم اس طریقے سے بچتے رہیں، ان کے کام جو انہوں نے کیے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ لیکن آج دیکھیے کہ کیسے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، ان کی ڈریسنگ کو فالو کیا جا رہا ہے، ان کے تہواروں کو فالو کیا جا رہا ہے، یہ ڈے، وہ ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، اینیورسری ڈے، برتھ ڈے، اور پتہ نہیں ویلنٹائن ڈے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نئی نئی نکل گئی ہیں۔ اس طریقے سے ہر مسلمان ان کو فالو کر رہا ہے، ہر مسلمان تو نہیں کر سکتے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی دیکھیے کہ ان کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، کیسے ان کے ہر چیز کو ہم بڑے، اور وہ ان کی چیزوں کو فالو کرنے والوں کو بڑا اسٹیٹس والا سمجھا جاتا ہے دنیا میں، بڑا ماڈرن سمجھا جاتا ہے ان کو، اور جو ان کو نہیں فالو کر رہا ہے ان کو دخیانو سمجھا جاتا ہے، بڑے ہی بیکورڈ سمجھا جاتا ہے ان کو۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا وہ لوگ آپ کی چیزوں کو قبول کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے پردے کو، آپ کے حجاب کو ایز اے رول ماڈل آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں کرتے، وہ لوگ۔ لیکن ہم نے ان کے لباسوں کو ایکسپٹ کر لیا، ان کے رہن سہن کو، ان کے کھانے پینوں کو، ہر چیز کو مسلمانوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہاں پر اس وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ان کے بھی جو مسلمان بھی جو ہے آج کل وہی ساری چیزوں میں پھنس گئے، اور ان کو فالو کرتے کرتے اتنے آگے تک چلے گئے کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم کون سی قوم تھی، خیر امتیں تھی، بہترین قوم تھی، نبی کی امت ہے ہم، لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں بھول گئے۔ اور یہ یہاں بھی کس وجہ سے ہوا ان کے اوپر کہ یہ بما عصوا کانوا یعتدون، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھتے گئے، اور وہ پھر اسی طرح اس وجہ سے ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آیا۔ لیسوا سواء، نہیں ہے وہ سب برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امت قائمت، ایک جماعت ہے حق پر قائم، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتی ہیں اللہ کی آیاتیں، اناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کے اب بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہودیوں کا ذکر آ گیا، لیکن ساروں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب برابر نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ نیک بھی ہیں، کچھ لوگ ایمان پر قائم رہنے والے بھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر کوئی اس میں فاسق نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب برابر نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ جیسے کہ اب ہم اس میں زیادہ تر ہم ان میں ذکر پڑھتے ہیں، یہودیوں میں کس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں کون سے یہودی تھے جو نیک، اور ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ بہت نیک تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ جو یہود جب چیزوں کو چھپا دیتے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے۔
چلیے جلدی سے ٹائپ کیجیے چیٹ باکس میں، دیکھتے ہیں کون کا نام بتاتا ہے. اکثر میں بتاتی رہتی ہوں تفسیر کی کلاس میں. بہت لیٹ ہو رہا ہے، بہت لیٹ ہو رہا ہے، ابھی تک کسی نے ٹائپ نہیں کیا. ریویژن نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب. عبداللہ بن سلام، ہبا حسین نے بہت لیٹ ٹائپ کیا. جی، عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک تھے، اور اس کے ساتھ نجاشی کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی بھی بات آتی ہے کہ وہ سب خوبیاں موجود تھی ان کے اندر جو نیک وکار مسلمانوں میں ہوتی ہے. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ممتاز، مطلب بہت مشہور عالم تھے، لیکن ایسے نہیں تھے کہ وہ حق کو نہ دیکھے، حق پرست نہیں تھے، بلکہ وہ حق پرست تھے. اور ان کو عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو تورات میں نبی آخر الزماں کی بتائی گئی تھی، تو آپ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے. پھر عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہود کی ساری چیزوں سے آگاہ کیا کہ یہ لوگ، چنانچہ یہود بھی ان کے پھر دشمن بن گئے. پھر اسی طریقے سے ایک زنا کا مقدمہ میں یہود نے تورات سے رجم کی جو آیات کو چھپا لی تھی، تو عبداللہ بن سلام نے ہی اس آیت کی نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا کہ نہیں وہ ہاتھ ہٹاؤ اور اس کے نیچے وہ آیت ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر عبداللہ بن سلام کا ایک بڑا نام آتا ہے جگہ جگہ تفاسیر میں کہ وہ بہت ہی نیک انسان تھے. اسی طرح نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا بھی کردار اس کا اسلام لانا، اور نجاشی جو تھا اس کا مسلمانوں کی اس وقت اس نے بڑی بھرپور مدد کی تھی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے. ظاہر اب ہم لوگوں نے پڑھا نا پیچھے کہ کیسے ان لوگوں کے اوپر اتنی پریشانی آئی جب مکے میں تھے یہ لوگ، جو تب تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لے کر آ گئے تھے، تو کیسے ان کے اوپر زندگیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا. تو کچھ لوگ جو تھے وہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ حبشہ چلے گئے تھے. تو وہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ یہ بادشاہ کو جا کر، قریش کا جو ایک وفد گیا تھا، اور انہوں نے حبشہ یہ بادشاہ نجاشی کے سامنے انہوں نے پیش ہو کر کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ہمیں واپس کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ سارے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور ان کی اس وقت مدد کی تھی. تو اس کے بعد میں اب جب اس کا انتقال ہوا، اس بادشاہ کا جب وہ فوت ہوا، تو اس کی وفات پر مسلمانوں کو، اس کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی اور کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید وہ اسلام لا چکا تھا. تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کی بات آتی ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے کہ یہاں پر نیک لوگوں کی کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے؟ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں، اور کیا کرتے ہیں؟ انا اللیل، رات کی گھڑیوں میں یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ کوالٹی ہے. اب یہاں پر ان کی کوالٹی نہیں بلکہ ہر مومن بندے کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری کوالٹی اگر آپ سب میں بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی مومن بندے ہیں، سچے اور پکے مومن بندے ہیں. تو یہاں یہ دو چیزیں، ایک تو آیات اللہ، یتلون آیات اللہ، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو اپنے اندر اتارنا ہے. کہ جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی کہ اس کی مٹھاس کو ہمارے دلوں میں اتارنا ہے. صرف پڑھ کے بس رکھ نہیں دینا ہے، یا پڑھ کے مردوں کو نہیں بخشنا ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر اس سے ہدایت لینا ہے. یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. بہت سارے ڈونٹس اینڈ ڈوز اس میں بتائے گئے ہیں. اگر یہ کتاب ہمارے پاس نہ آتی تو ہمیں کیسے پتا چلتا زندگی جینے کا راستہ؟ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں اس میں ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، پھر اسی طریقے سے پیریڈز کے بارے میں، پھر اسی طریقے سے بیت الخلاء کے بارے میں، وضو کے بارے میں، پھر وراثت کے بارے میں. اب دیکھیے کہ ہر چیز اس میں بتا دی گئی، کوئی چیز ایسی نہیں. اور بڑے سے اچھے اچھے ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے اس میں. تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو یہاں پر پھر اس کا ہم کو فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر ہم اس کو پڑھ کر صرف ایسے ہی رکھ دیں گے، اس سے ہدایت کوئی نہیں لیں گے. جیسے کہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دن رات قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس سے ہدایت نہیں لیتے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلامک اسٹڈیز کی انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، کہیں اس میں انہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک اسٹڈی کے لیے استعمال کیا، صرف اس کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیا انہوں نے، تو ان کو ہدایت نہیں ملی. پھر
لیکن جو انسان ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس سے ہدایت لے رہا ہے، جیسے کہ ابھی سارا نے بتایا کہ کل کے لیکچر کے بعد انہوں نے یہ دعا اپنے ایڈ آن کر لی کہ اللہ ہمارے چہروں کو بھی روشن چہرے والے بنانا قیامت کے دن، تو ہم نے ہدایت حاصل کی نا۔ جب ہم اس پر سے گزرے ہیں تو ہم نے ہدایت حاصل کر لی کہ ارے ہاں یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ارے ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ کئی بہنیں ہماری اب تہجد پڑھنے لگی ہیں، کئی بہنوں کا ان کی جو نمازیں ہیں بہتر سے بہترین ہو گئی ہے، ان کو خود لگ رہا ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے اب مطمئن ہیں، پہلے ہماری ایسی نمازیں نہیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں اٹھنا، سجدے کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، سجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا طریقہ کار۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ اللہ کے قریب بنتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اگر سجدے کرنے والے ہوں، لمبے سجدے کرنے والے ہوں، تو اللہ کے مقربین میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دو کوالٹیز بتائی گئی ہے مومنوں کی، ایک یتلون آیات اللہ، اور دوسرے آنا اللیل وہم یسجدون، رات کی گھڑیوں میں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ رات کی گھڑیوں میں اٹھ جائیں تو آپ اس آیت کو یاد کریں کہ اللہ نیک لوگوں کی تو یہ کوالٹی بتائی گئی، چلو میں فوراً تہجد پڑھتی ہوں، کیونکہ وہ ٹائم بڑی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بڑی سخت اچھی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کس کو؟ جن کو عادت نہیں ہے، جن کو اگر تہجد کی عادت ہے تو آپ دیکھیں کہ بنا الارم کے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی، ان کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ نے آبزرو کیا ہوگا، جن بہنوں نے اب تہجد سٹارٹ کر لی، تو آپ لوگ آبزرو کر رہے ہوں گے کہ اب آپ کو تہجد کے لیے الارم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود ہی آنکھ کھل جائے گی کہ ارے تہجد کا ٹائم تو نہیں ہو گیا کہیں، الارم کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایمان ہی آپ کا الارم ہے۔ سب سے پہلے اپنا ایمان کا الارم لگا لیجئے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا میرا آگے بڑھ رہا ہے، کتنا میرا پیچھے ہو رہا ہے، کتنا میں آگے بڑھ رہی ہوں روز روز۔ ہر دن کلاس میں جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنے ایمان کو چیک کریں کہ آج میرا ایمان کچھ بڑا ہے یا نہیں، یا پھر ایز اٹ از ہوں میں، میرے اندر کوئی چینجز آئے ہیں یا نہیں، کوئی صبر آیا ہے یا نہیں، کوئی آیتیں میرے اندر اتری ہیں یا نہیں، کوئی آیتوں کی مٹھاس میں نے محسوس کی ہے یا نہیں۔ اور آپ اس کو اکیلے میں بیٹھیں گے نا، جب تلاوت کریں گے قرآن کی، جب اس کو آپ محسوس کریں، نمازوں میں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز اسپیشلی، اس وقت محسوس کیا کریں کہ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ تو یہ جب دلوں کی کیفیت ہمیں پتہ چلے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے یا پھر وہیں پر وہیں کھڑا ہوا ہے۔ سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سالوں سے کئی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، سالوں سے اسٹڈی کی جا رہی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی جا رہی ہے، قرآن کی اسٹڈی کی جا رہی ہے، لیکن ہدایت تو کچھ بھی نہیں۔ ایز اٹ از وہی غلط کام ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، وہی جھوٹ، غیبت، چوری، غلط طریقے سے پیسہ کمانا، رشوت، یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس کہیں نہ کہیں شامل حال ہے۔ تو ہم نہ کسی کو روکتے ہیں، نہ ہم برائی سے، پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا پچھلی آیت میں کہ برائی سے روکنا ہے۔ اگر کوئی شوہر رشوت لے رہا ہے تو اس کی بیوی کا اور بچوں کا کام ہے، بچے تو خیر باپ کو نہیں بول سکتے، لیکن بڑے اچھے انداز میں آیاتیں بتا سکتے ہیں۔ بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کو رشوت لینے سے روکے، بہنوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو رشوت لینے سے روکے، غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے پیسہ کمانے سے روکے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا رہیں گی پھر؟ کہ اللہ کی آیات جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہمارے اندر پھر اتر رہی ہے، ایسے محسوس ہوگا۔ تو یہاں دو کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ نیک لوگ جو ہیں یہ چیزوں پر قائم ہے، یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پھر سے وہی بات آ گئی۔ اور ان کی یہاں پر مومنوں کی کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی کوالٹی اللہ کے ساتھ ایمان اور آخرت پر ایمان، اور پھر دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اچھے کاموں کا حکم کرنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے۔ یہی اب جب کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی کوئی کلوز ونس کو دیکھتے ہیں کہ وہ برے کاموں میں ملوث ہے، گناہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف کس لیے نہیں بولتے چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ خود جانے، ان کے گھر والے جانے، ہم یہ بولتے ہیں نا۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر ایک کو دیکھنا ہے، ہمارے آس پاس اگر ہماری نظر پڑتی ہے کسی کو گناہ کے کاموں میں، کوئی گناہ کے کاموں میں بڑھ رہا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی، آج بھی وہی بات آ رہی ہے، دوبارہ یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 114 میں یہ آیت آئی، اور ہم نے 110 میں پھر سے یہ آیت پڑھی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے پڑھی تھی نا 110 میں۔ اب پھر یہاں پر پھر سے یہ ریپیٹ ہو گئی کہ دیکھو یہ
کہ یہ چیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. کہ کیسے؟ کہ یہاں پر یہ لوگ ان کی نیکی ساتھ ساتھ نیکی اس کے ساتھ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم حکم دے سکتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ بھئی آپ نماز پڑھ لو. اب جیسے کہ آج ہی ذکیہ نے بتایا کہ وہ ان کی کام والی کو بھی لیکچر سناتی ہے، ان کو درگاہوں سے روکتی ہیں جانے سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اگر ہم نے بول دی، کوئی ہماری باتوں کی وجہ سے شرک سے رک گیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے. کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کا تعویذ نکال دیا، اس کو سمجھایا، اس کا برین واش کیا، اس کا تعویذ اتار دیا. پھر اسی طریقے سے کوئی نماز، اب جیسے کہ اسپیشلی انڈیا میں ہمارے پاس کام والیاں آتی ہیں، تو آپ ان کو ٹائم دے دیں کہ وہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر کام کریں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نیکی کی طرف بلانا ہو گیا نا. تو یہ بھی یامرون بالمعروف میں آ جائے گا. تو برے کام جیسے کوئی غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کو برین واش کر دیں، ان کو سمجھا دیں کہ یہ غلط ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ایسی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی زندگی میں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے. اور یہ یسارعون فی الخیرات ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانا. یسارعون فی الخیرات کیا ہے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانا. کیسے دوڑ لگانا؟ کہ چلو آج تک ہم یہ نہیں کر رہے تھے، اب شروع کر دیتے. جیسے ہی کہیں کوئی بات پڑی فوراً اس پر عمل کرنے شروع کر دیا. کوئی نماز کے بارے میں جیسے ریمائنڈر ملا ہے آج، جیسے کہ ہم ڈالتے ہیں تھرسڈے کا منڈے کا ریمائنڈر ڈالتے ہیں. کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں فوراً انہوں نے دیکھا ریمائنڈر اور فوراً انہوں نے روزے کی نیت کر لی کہ آج کل میں روزہ رکھوں گی. یہ ہوتا ہے یسارعون فی الخیرات. پھر جیسے ہی کہیں کوئی میسج ڈالا جاتا ہے نیکی کا، کوئی میسج کہیں کنواں کھدوایا جا رہا ہے، کسی کے غریب کی مدد کرنا ہے، جیسے ہی میسج ڈالا جاتا ہے فوراً کا رپلائی آ جاتا ہے کہ ہمیں اس میں ہیلپ کرنا ہے. تو یہ دوڑ لگاتے ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے. تو جیسے کہ آپ سب کو ماشاءاللہ سے آپ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگانے لگے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کلاس کی لنک آن کی جاتی ہے دوڑ دوڑ کے کچھ بہنیں ہماری جوائن ہو جاتی ہیں، حالانکہ کلاس شروع ہونے میں 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں. لیکن یہ یسارعون فی الخیرات، دوڑ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دیکھ رہا ہے نا، لکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کی نیکیاں سیو ہو رہی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو پہلے آ کے بیٹھے ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ چلو ابھی تو کلاس نہیں شروع ہوتی، میں تو اتنی عقل مند ہوں کہ میں تو کلاس شروع ہونے کے بعد جوائن کیا میں نے. نہیں، بلکہ پہلے آنے سے ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا. کون سا ہمارے لاکھوں کروڑوں کے نقصان ہو گئے، ہم بہت بڑے بزنس وومنس ہیں کہ ہمارے نقصان ہو گئے. بلکہ ہم نے اگر آ گئے تو ہمارے انٹینشن کیا ہو اس میں؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرے دوڑنے سے، میرے پڑھنے سے. بیٹھے ہیں سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، اپنی کاپی لے کے بیٹھے ہیں، اپنی پینسل لے کے بیٹھے ہیں. یہ سب اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں، کوئی ہم نہیں کسی کو دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو موبائل لے کے میسجز کر رہے ہوں گے، چیٹ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ میں انہوں نے کلاس بھی لگائی ہوئی ہے. ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں کہ جن کا انٹینشن اتنا زیادہ نہیں آتا. ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں انسان جب سٹارٹ لیتا ہوتا ہے نا تو اس کو اتنا شوق نہیں آتا، لیکن جب وہ شوق اس کے دن اندر بڑھ جاتا ہے تو پھر یسارعون فی الخیرات، پھر نیکیوں میں وہ دوڑ لگانے لگتے ہیں. نماز کا ٹائم ہے، ابھی پہلے سے وضو کر کے بیٹھے ہیں، ابھی اذان ہونے والی، اذان سے پہلے وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی اذان ہوئی، اذان اور اقامت کے بیچ دعائیں کرنے کا ٹائم مل گیا. فری اب ہم بیٹھے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے نا کہ ارے اذان اور اقامت کے بیچ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، چلو ہم دعائیں کر لیتے. اگر آپ سوچیں کہ اذان ہو گئی، ہم یہ وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں آتا کہ ہمیں دعا کرنی تھی اذان اور اقامت کے بیچ، اور اگر ہم وضو کر کے بیٹھے ہیں تو کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات. چلو نماز تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا تھا، لیکن کس کی زیادہ قابل قبول ہو گئی، زیادہ ویلیوبل کس کی ہو گئی، زیادہ مارکس کس کو مل گئے؟ جو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا تھا، جو پھر یسارعون فی الخیرات دوڑ لگا رہا تھا، نیکیوں میں دوڑ رہا تھا. ایک تو ہوتا ہے چل کر جانا، ایک ہوتا ہے دوڑ کر جانا. ایک ہوتا ہے بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھا اٹھا کر، کسی نے دھکا دے دیا تو چل دیے، پھر دھکا دے دیا تو پھر چل دیے، پھر رک گئے، پھر کھڑے رہ گئے، پھر جہاں کہیں تماشا دکھا پھر وہاں رک گئے، پھر ذرا ایمان خالی تھوڑا سا لو ہو گیا پھر کہیں رک گئے، پھر نماز قضا ہونے لگ گئی، پھر وہی ڈھیلے پڑ گئے، پھر کلاسیں چھوٹنے لگی، پھر ڈھیلے پڑ گئے، پھر کسی نے دھکا دیا، پھر فوراً پھر تھوڑا چل پڑے. تو یہ بھی ایک چال، اس طریقے کی بھی ایک چال ہے. یہ نہیں ہے یسارعون فی الخیرات. پھر
یسارعون فی الخیرات یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی کوششوں میں لگا رہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، چاہے جو بھی وقت اس کو میسر آ جائے، فوراً وہ بیٹھ جائے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں، چاہے چھوٹے موٹے اذکار ہی کیوں نہ ہو، چاہے لیکچر سننے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے قرآن سننے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے لفظی ترجمہ یاد کرنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے کلاس میں آپ بیٹھے بیٹھے صرف سن رہے ہیں اس کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں یسارعون فی الخیرات آئی۔ کسی کو اچھی بات بتا دینا، چلتے چلتے کسی کو اچھی بات بتا دینا، ایون یہ کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی تعلیم آتی ہے آپ وہ کسی کو دے رہے ہیں فری میں، وہ بھی یسارعون فی الخیرات میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بچہ تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھی جاب مل جائے اور وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے، غریبی اس کی دور ہو جائے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ یا پھر آپ کو کوئی چیز آتی ہے، سلائی آتی ہے، آپ کو کوکنگ آتی ہے، آپ کو کوئی چیز بننا آتا ہے، اون کے سویٹرز بننا آتا ہے آپ کو، یا جو سلائی آتی ہے، جو بھی آتا ہے آپ کسی کو سکھا رہے ہیں۔ کوئی غریب لڑکی ہے جو پیسے نہیں دے سکتی، اس کو آپ سکھا رہے ہیں اور وہ سکھا کر اس سے اپنا گھر کو پال رہی ہے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ نیکی کے کام ہمارے آس پاس بہت ہے، صرف نماز اور قرآن پڑھنا نیکی کا کام نہیں ہے، بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں کہ ہم کسی کو گھر میں، اب سمجھ لیجئے جیسے کہ میں آپ کو بار بار کہتی رہتی ہوں کہ جو ہاؤس وائفز ہیں تو ان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک بڑا آنر ملا ہے کہ ہم سب کو کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں، سب کے لیے ہم کھانا بنا رہے ہیں، ہم سب کے لیے ہم برتن دھو رہے ہیں، اس کے لیے یہ نہیں سوچیں کہ ہم گھر کی کام والی ہیں، بلکہ یہ آنر ہمیں ملا ہے، سب کا اجر ہمیں مل رہا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ ہم سب کو کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں، سب کی ہم بچوں کی ہم پرورش کر رہے ہیں، سسرال والے ہیں اگر ان کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، شوہر کی ہم اگر ہم خدمت کر رہے ہیں، اس طریقے سے کھانے پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں اجر مل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سب بس گھر کے کام کر رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بس میری زندگی تو ایسے ہی ہے، میرے پاس تو ایک کام والی نہیں ہے، ایک میڈ نہیں ہے، میں ہی دن بھر اتنا کرتی ہوں۔ بلکہ یہ سوچے نا کہ ہم کتنے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر کے کام کر کے بھی ہم اللہ کے پاس اس کا اجر ہمیں کتنا مل رہا ہے، جہاد کا اجر مل رہا ہے، اور رات کو گھر کے کام کرنے میں دیکھیے کہ ہم کو جنگوں میں نہیں جانا ہے، زخمیں نہیں کھانا ہے، ہم کو تکلیفیں نہیں اٹھانا جیسے کہ پہلے کی خواتین اتنی تکلیفیں اٹھاتی تھی، ہمارے تو بڑے آرام سے ہم اپنے گھر کے میدان میں ہی جنگوں جہاد کا ثواب ہم لے رہے ہیں۔ تو یسارعون فی الخیرات میں اپنی اپنی لسٹ چیک کریں کہ کون کون سی چیزوں میں یسارعون فی الخیرات میں آ رہی ہوں، اور نہیں تو اب میں کون کون سی چیزوں میں آ سکتی ہوں، کون کون سے ایسے چیز ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے یسارعون فی الخیرات میں میری لسٹ میں میرا نام لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو پیچھے ہم نے پڑھا یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، وہ بھی یہ نیکی کا حکم کیسے دینا میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ نہیں کہ جا کے اپنے شوہروں کو ڈانٹنا شروع کر دیں کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی فجر کی، ایسے نہیں، اپنے ساسوں کو اپنے سسر کو ڈانٹنا مت شروع کر دیجئے کہ نہیں نہیں آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، کیوں ایسا، ایسے نہیں، بلکہ بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، آپ کا انداز آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، احسن ہونا چاہیے، پیار بھرا انداز ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ایکسپٹ کر لے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرے۔ بڑوں کو بولنے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، چھوٹوں کو بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو یہ انداز آپ کو آنا چاہیے، ورنہ آپ کے دین کو، آپ کی کلاسوں کو سب لوگ برا کہنے لگیں گے، بولیں گے کہ ہاں بس کر دو کلاسیں تمہاری، بڑی زیادہ بہت زیادہ بڑی بن رہے ہیں نا، تو چلو بس بند کرو، ایسے نہ ہو جائے کہیں۔ تو یامرون بالمعروف، پھر ینہون عن المنکر، اور تیسرا یسارعون فی الخیرات، مومنوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یؤمنون باللہ، اگر ہم ایمان لائیں گے اللہ پر اور نیکی کے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے کام تو کرتے ہیں، مشرک ہے، منافق ہیں، کافر ہیں، بہت لوگ ہیں جو نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ کئی ہمارے آس پاس نان مسلمس لوگ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو پیسے بانٹتے ہیں، ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ یؤمنون باللہ ہی نہیں ہے نا، اللہ پر ایمان تو نہیں ہے ان کے، تو ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ سب سے پہلی کیا شرط ہے؟ یؤمنون باللہ، جب ایمان ہوگا اللہ پر تو یہ ساری چیزیں پھر فائدہ دیں گی، آخرت پر ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی، ورنہ اگر یامرون بالمعروف بھی کر رہے، ینہون عن المنکر بھی کر رہے، اور یسارعون فی الخیرات بھی کر رہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو یہ ساری تینوں چیزیں ویسٹ، اس کا کوئی ہم کو اجر نہیں ملنے والا۔ سب سے پہلے شرط ہماری یؤمنون باللہ، کہ اللہ میں جو بھی کر رہی ہوں صرف تیرے لیے، میری نیت میری کیسی ہونی چاہیے، اخلاص کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں بس،
میں یہ کام کر رہی ہوں، میں ابھی اٹھی ہوں، میں ابھی بیٹھی ہوں، میں ابھی سوئی ہوں، ہر چیز سے میرے اللہ راضی ہو جائے، میرے اٹھنے سے، میرے بیٹھنے سے، میرے بات کرنے سے۔ یہ بات ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری یہ بات سے راضی ہو رہا ہوگا؟ کیا میں یہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا مجھ سے؟ ہر وقت ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے کون کون سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ مجھے نکال کے پھینکنا پڑیں گے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مجھے وہ ایڈ آن کرنے پڑیں گے۔ کون کون سی دعائیں ہیں، کون سے اذکار ہے، مارننگ ایوننگ اذکار ہے، رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھنا ہے، صبح فجر کے بعد قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کرنا ہے، کیسے قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، کیسے قرآن کو اپنے لیے ہدایت بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ایڈ آن کرنی پڑیں گی، کب؟ یؤمنون باللہ کے بعد۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، تو ایمان والا بندہ چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو اس کے لیے تو اجر ہی اجر ہے، پہاڑوں کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا۔ اسی کے برعکس اگر کوئی نان مسلم کوئی بڑی سے بڑی بھی نیکی کرے پہاڑوں کے برابر بھی، تو ان کو زیرو اجر۔ کیوں؟ لا یؤمنون باللہ، وہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے اللہ پر۔ تو جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایمان لے کر آ کر یہ نیکی کریں گے، یامرون بالمعروف کریں گے، ینہون عن المنکر کریں گے، اور یسارعون فی الخیرات کریں گے، تو پھر ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے، اولئک من الصالحین۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ کتنے آنر والے لوگ ہوں گے نا، صالح لوگ اللہ کے پاس، نیکی ان کی جمع ہو گئی ہے، ان کی قابل قبول ہو گئی ہے، ان کے نیک کاموں کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گیا، برائی سے روکنا ان کے اللہ کے پاس قبول ہو گیا، یہ ساریون فی الخیرات اللہ کے پاس قبول ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آ رہا ہے اولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں صالح، یہی لوگ ہیں نیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں بنا، اللہ ہمیں بھی دوڑنے والا بنا تیرے راستوں میں، تیری نیکی کے کاموں میں۔ کیونکہ اب تک تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوڑ کیا ہوتی ہے، چلنا کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو ہم بس چل ہی رہے تھے، دوڑنا ہم نے نہیں سیکھا تھا۔ جیسے کہ سمجھ لیجئے کہ ہم اب تک بچے تھے، اب ہم بڑے ہوئے ہیں، اب ہم چلنا سیکھ رہے ہیں، اب ہم کو دوڑنا بھی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک قدم اٹھاتا گر جاتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا گر جاتا ہے۔ لیکن اب ہم ویسے نہیں رہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم میچور ہو گئے ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے کہ کون سی چیزوں سے ہم صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے مقربین میں ہمیں شامل کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو یسارعون فی الخیرات ہے، کیسے ہم نیکیوں میں دوڑ لگا سکتے ہیں اور فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں ہم آ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں خود چیک کرنا ہے، خود ہماری لسٹ بنانا ہے، خود ہمیں اپنے آپ کی بھی چیک لسٹ بنانا ہے کہ کیا کیا میں کر رہی ہوں، کیا کیا مجھے کرنا باقی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خود کی چیک لسٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ میرے گھر میں تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اکیلی پڑھتی ہوں، میں تو بڑی نیک ہوں۔ نہیں، بلکہ اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو ہم کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ تھوڑی سی نیکیاں کر کے سوچتے ہیں ہم تو اتنے نیک ہیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ کیا ہم نے اتنی تھوڑی سی عبادت کر کے ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا؟ بلکہ دیکھیے کہ پہلے کے زمانے کے لوگ کیسے عبادتیں تھیں ان کی، ایوب علیہ السلام کی دیکھیے کہ کیسی ان کی عبادتیں تھیں، اور ان کے اوپر اتنی آزمائش آئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کیا ہمیں سبق ملتا ہے ان نبیوں سے؟ اور ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں یہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، میں تو ایک نماز نہیں چھوڑتی، میں تو اتنے روزے رکھتی ہوں۔ تو کیا ہم یہ چھوٹی سی مٹھی بھر نیکیوں کو گنوائیں گے اللہ کے سامنے؟ سوچے ذرا کہ کیا ہماری نیکیاں، کیا اتنی تھوڑی سی نیکیاں ہم اللہ کے سامنے بتا کر یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہماری بات کیوں نہیں سنتا، تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ بلکہ ہم تو ابھی اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے، دوڑ میں ہم آگے آگے گئے ہی نہیں ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے والا بنائے، اللہ یسارعون فی الخیرات میں ہمارا نام لکھ دے، اللہ ہمیں نیکیوں سے روکنے، نیکیوں کا حکم دینے والا بنائے، برے کاموں سے روکنے والا بنائے۔ اللہ یہ اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا ہمارے لیے آسان کر دے، کہ ہم لوگوں کے ہماری زبان میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے تو وہ فوراً سنیں، ہم کسی کو برائی سے روکے تو وہ فوراً سنیں۔
ہماری زبان میں بھی وہ اثر پیدا کرے. یہ بھی دعا کیا کرے اللہ سے کہ اللہ تو میری مدد کر، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. کبھی کبھی انسان بڑا پریشان ہوتا ہے شوہر کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، وہ دین پہ نہیں آ رہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ روزے نہیں رکھ رہے، وہ گناہ کے کاموں میں ملوث ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، اور بیچاری ماں پریشان ہو رہی ہوتی ہے، نیکیوں کا حکم دے رہی ہوتی ہے، برائی سے روک رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. اللہ اگر مدد فرمائے گا تو ہماری زبان میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا. ہم جب کسی کو کہیں گے تو وہ آپ کی بات کو اہمیت دے گا پھر. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہماری اپنی زندگی بھی ایک نمونہ ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کا نمونہ، نیکیوں کا نمونہ. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ خود تو نماز نہیں پڑھتی ہمیں نماز کے لیے کہہ رہی ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بچے یہ نہ کہیں کہ ممی آپ خود تو نماز نہیں پڑھتے، کہ میں نے فلاں وقت دیکھا تھا فلاں ٹائم تو آپ نماز نہیں پڑھ رہی تھی، آپ نے چھوڑ دیا تھا نماز، فلاں وقت دعوت میں گئی تھی آپ کی اتنی نمازیں چھوٹ گئی. یہ بات کا موقع نہیں آنا چاہیے پھر بچوں کے سامنے، کہ بچے ہمیں یہ بات نہ کہیں کہ آپ خود تو نہیں کرتے ہمیں کیا بول رہے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک نمونہ بننا پڑے گا، ایک ایمان والی خاتون بننا پڑے گا، مومنہ عورت بننا پڑے گا، یسارعون فی الخیرات بننا پڑے گا. جب ہم کو لوگ دیکھیں گے تو پھر ہماری بات بھی سنیں گے، ہمارے اندر ایک رعب اور دبدبا بھی پھر پیدا ہوگا. اگر ہمارے اندر ہی وہ کوالٹی نہیں ہوگی تو لوگ ہماری بات کو کیا اہمیت دیں گے. وما یفعلوا، اور جو کچھ وہ کریں، من خیرن، بھلائی سے، فَلَن يُكْفَرُهُ، تو پھر وہ محروم کیے جائیں گے اس سے. یعنی کہ جو کچھ وہ کریں گے بھلائی سے تو ہرگز نہیں وہ محروم کیے جائیں گے اس کے ثواب سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو. یعنی کہ اگر وہ کوئی نیکی کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اجر دے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ محروم کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو لکھ رہا ہے اور اس کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، خوب جاننے والا ہے. علیم بالمتقین، پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے. دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کون اسٹرگل کر رہا ہے، کون محنتیں کر رہا ہے، کون دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے میری طرف، کون مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا کہ تم رات میں اٹھے تھے، تم نے رات میں اپنی نیند خراب کی، تم نے اتنی نمازیں پڑھے، تم نے اتنے لمبے سجدے کیے، تو یہ نہ سوچے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ علیم بالمتقین، جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں کام آئے گی، انہم، ان سے، ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، اموالہم، ان کے مال، فلا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئن، اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں، بچانے میں. اولئک، اب یہاں پر دیکھیے کہ اوپر نیک لوگوں کی کوالٹیز بتا دی گئی، پھر اب یہاں پر برے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، کافروں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ کفر میں دوڑ دھوپ کریں گے، کفر میں ہمیشہ اپنی زندگی گزاریں گے، تو نہ ان کی کوئی مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد کوئی کام آئے گی، اور کہ وہ اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑا سکیں. تو یہاں پر یہ بھی بات بتا دی گئی کہ چاہے انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو، انسان اتنا مال کماتا ہے، اس میں اپنے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، غلط طریقے سے مال کمانا، اس کو حق اور باطل کی فکر نہیں ہوتی پھر کہ وہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیا کہاں سے کیسے وہ کما رہے ہیں، یہ اس کی فکر نہیں. پیسہ تو خوب بنا لیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، تو وہ پیسہ ہمارے کیا کام آئے گا، بھلے ہی وہ پیسے سے نیکی کے کام کیے جائیں. کوئی انسان اگر رشوت لے رہا ہے، غلط طریقے سے مال کما رہا ہے، اور وہ پیسوں سے غریبوں کی بھی مدد کر رہا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی تو نیکی نہیں ہے نا وہ. تو یہاں پر نہ ان کا وہ مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد، بھلے ہی ان کی اولادیں ہیں، بہت پڑھ لکھ کے آگے بڑھ گئے ہیں، بڑے سیٹل ہو گئے ہیں، امریکہ چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے گئے، پڑھ کے سیٹل ہو گئے، اچھی جابس پہ لگ گئے، لیکن کیا فائدہ، اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکیں گے نا وہ اپنے ماں باپ کو. اولئک اصحاب النار، اور اوپر دیکھے کیا آیا نیک لوگوں کے لیے، اولئک من الصالحین. اور یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوئے. مثل ما ينفقون،
مثال ان کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مانند اس سخت ہوا کی ہے، فیہا سر، اس میں سخت سردی ہے، اصابت، وہ پہنچی، ہرث قوم ظلموا، ایسی قوم کو جس کی کھیتی کو، ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، تو اس نے اس کو ہلاک کر دیا، وما ظلمہم ہم اللہ، اور نہیں اس نے ظلم کیا ان پر، اللہ نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تو یہاں پر پھر سے ایک مثال یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیسے کہ انسان کیا کرتا ہے، غلط کام کر کر کے اب اس کے سارے جو اعمال ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کافروں کے نیک اعمال بھی برباد کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، خود ہی ظلم کیا۔ کافر تو وہ کہلاتے ہیں نا کہ اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور یہی سب سے بڑا اپنے آپ میں ظلم ہے۔ اگر اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے بھی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، کیونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان نہیں۔ پھر لہٰذا وہ جو بھی خرچ کرے، اب وہ یا پھر وہ ریاکاری کے لیے یا اپنی واہ واہ کے لیے کریں گے، اب اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کریں گے نا وہ۔ تو یہاں یہ آخرت میں ان کو کہاں اس کا بدلہ ملے گا پھر؟ تو ان کے نیک اعمال کی کھیتی کو ان کے کفر کی ٹھنڈی ہوا نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر کیا ہے، یہ جو سرن جو ورڈ آ رہا ہے، سخت سردی، تو یہ کیا ہے، ان کی کفر، ان کا کفر ہے یہ، کہ ان کے کفر نے کیا کیا، اور یہ کھیتی کیا ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب انہوں نے جو زندگی بھر محنتیں کی، کمائی کی، تو یہاں پر کھیتی سے مراد کیا ہے کہ انسان کی محنت، اور یہ سخت سرن کیا ہے یہاں پر، ان کے کفر ہے، اس کے مطلب یہ کہ ان کا جو کفر ہے، جو انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات کا جو انکار کر دیا، تو یہ کفر جب ان کو پہنچا تو ایسی جو کھیتی تھی ان کی، تو وہ کھیتی کیا ہو گئی، پھر ساری تہس نہس ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اور کس وجہ سے ہو گئی، ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ تو یہ جو ان کے جو ایگزامپل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک کھیت ہے، ایک کھیت سے مراد کیا ہے کہ انسان کی محنت، اور اس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور سارا کا سارا کھیت تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ ساری اس کی آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں بھی ہم لوگ یہ پڑھ کے آ چکے تھے کہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرنے والے کی کیا مثال بیان کی گئی تھی وہاں پر، جیسے ایک صاف چکنے پتھر پر مٹی، تھوڑی سی مٹی ہو اور اس مٹی میں کوئی بیج بو دے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، پھر زور کی بارش آئے تو وہ دانا اور مٹی ہر چیز کو بہا کر لے جائے اور صاف چکنا پتھر باقی رہ جائے۔ یہاں پر یہی مثال بیان کی گئی ہے کہ کھیتی تو اگائی، مگر اس پر ایسی شدید ٹھنڈی ہوا چلی کہ اس کھیتی کو اس نے ختم کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو دونوں مثالوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایسے کافروں اور ریاکاروں کو آخرت میں ان کے صدقہ و خیرات، ان کے جو دوڑ دھوپ تھی، انہوں نے جو بھی کام کیے تھے، تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی کھیتی تو دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو گئی، اور جو کام انہوں نے آخرت کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں تھے، تو انہیں جزا کیسے ملے گی پھر؟ تو یہاں پر بھی یہ ایک مثال بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ان کے اوپر ظلم کرنے کی، بلکہ ولیکن انفسہم یظلمون، وہ لوگوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا انہوں نے؟ کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم دلی دوست، من دونکم، سوائے اپنے لوگوں کے، لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کرتے تمہیں برباد کرنے کی، ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں ہم اس میں سے کچھ لوگ تمہارا تکلیف میں پڑنا، قد بدت، اور البتہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض ان کا، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں وہ بہت بڑی ہے، قد بینا، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی، لکم الآیات، تمہارے لیے ساری آیاتیں، ساری نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے، یعنی کہ اگر سب چیزیں دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ان یہودیوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں پہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ لوگ جب
یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی کہ ان سے تم اپنے رازدار مت بناؤ. بتانا کس کو کہتے ہیں؟ رازدار بنانے کو. یہ دوستی، اس سے پہلے بھی ہم کئی بار اس بات پہ ڈسکس کر چکے ہیں، دوستی ایک الگ چیز ہے لیکن رازدار بنانا الگ چیز ہے. کسی کو ہم اپنا اتنا رازدار بنا لیتے ہیں کہ ہر راز اس کو بتا دیتے ہیں. پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کو راز پتہ چل گیا ہے مسلمانوں کے تو وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھیں گے تمہیں برباد کرنے کی. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. وہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں پڑ رہے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور ہم نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تو بتا دیا. یہاں پہ یہود مدینہ سے دوستی کی ممانعت کی جا رہی ہے. یہ خطاب دراصل انہی انصار مدینہ سے ہے کہ ان کے جو دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مدینے میں آباد تھے. اسلام سے پہلے ان قبائل کی آپس میں بڑی ٹھنی رہتی تھی، اور مدینے کے جو یہود بھی تھے 3 قبائل میں تقسیم تھے. جو یہود کا کیا کام تھا کہ ان کا ایک قبیلہ ان کے اوس کا حلیف بن جاتا، دوست بن جاتا، اور دوسرا خزرج کا. اور اسی طرح اوس اور خزرج کو کیا کرتے وہ لوگ؟ آپس میں لڑاتے رہتے. تو یہاں پر اسی طریقے کے ان لوگ اس سے فائدے اٹھاتے رہتے تھے. مثلاً اسی طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے کو لڑاتے، دوسروں کو. یہاں پر ان کی بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں سے دوستی اختیار کرو گے تو یہ تو ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں تمہاری دشمنی ہے. اس طرح ظاہری دوستی کے یہ کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا کہ ان کے دلوں میں تو تمہارے لیے دشمنی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی جو دشمنی ہے کہیں نہ کہیں وہ تم سے نکالیں گے. اور جب تم پر کوئی تکلیف آئے گی، تم پر پریشانی آئے گی، تو پھر وہ تم سے کیا کریں گے؟ بڑا خوش ہوں گے وہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ تم عقل حاصل کرو، ان کنتم تعقلون. کہ یہاں پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے. بینا کا کیا مطلب ہے؟ کھول کر بیان کرنا، ڈیٹیل میں سمجھانا. تو یہاں پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نشانیوں کو، آیات کو کھول کر بتایا جا رہا ہے تاکہ تم عقل رکھو. ہاں ان تم اولائی، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے. اور قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم مر جاؤ اپنے ہی غصے کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے حال کو. اب یہاں پر بھی ان لوگوں کی بات ہو جا رہی ہے کہ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. حالانکہ دیکھیے کہ ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ اس پر نہیں مان لا رہے. وہ لوگ جب بھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. یہاں پر کفار سے دوستی کی ممانعت بتائی جا رہی ہے. پچھلی آیت میں یہود سے دوستی کی ممانعت بتائی جا رہی ہے کہ یہ تم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جن میں توریت بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ تم سے بھی محبت نہیں رکھتے بلکہ دشمنی رکھتے ہیں. یہاں پر آمنا سے مراد تو یہود کا تورات پر ایمان لانا ہے، یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ منافقانہ طور پر کہہ دینا ہے کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لائے، بلکہ ان کے دلوں میں کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کے غصے کے مارے یہ اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں کیونکہ ان کو روکنے میں ان کا کوئی بس نہیں چلتا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کو خطاب فرما کے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے تم غصے میں جل بھن کر مر ہی جاؤ، اللہ تعالیٰ تو اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا، اور دین اسلام ایک دن غالب آ کر رہے گا، سر بلند ہو کر رہے گا، اور تمہارے دلوں میں جو بغض ہے، جو حسد ہے، وہ سارا کا سارا انہی میں تم رہو، اور وہ تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو یہاں پر ان لوگوں کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے کہ وہ کیسے خوش ہوتے تھے. مسلمانوں کا اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ خوش ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اکیلے میں ہوتے تو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے، اور جب ساتھ میں ہوتے مسلمانوں کے تو کہتے قالوا آمنا. ہم نے یہ بھی پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ منافقوں کی یہی بات ہوتی تھی. ان تمسسکم حسنۃ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے.
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی یفرحوا تو وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس سے وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو لا يَضُرُّكُمْ تو نہیں تمہیں نقصان پہنچائے گا کیدہم شیئن ان کا کوئی بھی مکر ان کی کوئی چال تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون محیط بے شک اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے یہاں پر بھی دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اگر تم کو مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بڑی بڑی پسند آتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا یہ لوگ اتنی پریشانیوں میں پھنس گئے تو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور تم صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی چاہے یہ کچھ بھی کر لیں ان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یہ دیکھیے کہ ہر وقت ہمارے بھی آس پاس دیکھیے کہ کیسے ایک گروہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے اس پر صبر اور تقوی کی ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تصبر ہونا چاہیے اور تقوی انسان کے اندر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چاہے کچھ بھی کر لیں چاہے کتنی بھی چالیں چل لیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ ہم دیکھیے کہ ہاں انسان کیا سوچتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں نہیں وہ کافر ہیں چاہے نان مسلمس ہیں چاہے جو بھی ہیں ان کو اتنے دلی دوست بنایا جاتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ دل میں ان کے کیا حسد ہے کیا بغض ہے کہ وہ جب کوئی اچھائی آپ کو ملتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دل میں جل رہے ہوتے ہیں بھن رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ ان کو اچھائیاں کیسے مل گئی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اب یہاں پر مومنوں کو اچھی بات سکھائی جا رہی ہے کہ کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو صبر اور پھر تقوی تو یہ دو چیزیں اگر ہوگی تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو وہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کا مکر ان کی چالیں اللہ تعالیٰ وہ ساری چالوں کو ناکام کر دے گا ان اللہ بما یعملون محیط اور اللہ تعالیٰ وہ سب جو کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے گھیرنے والا ہے اس کو آیت نمبر 120 تک ہوا ہے چلیے یہاں تک رکھتے ہیں وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین